שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी आयत नंबर 14 और आयत नंबर 15। खुदा के मुक़द्दस कलाम में से इस हिस्से की तिलावत सुने। उस वक़्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक़्त वो रोज़ा रखेंगे। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। तशरीफ़ लाएं। उसी खुदावंद में मोअज़्ज़ज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों और बच्चों, आज की सवेर खुदा के मुक़द्दस कलाम की रोशनी में जिस मज़मून पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करने की कोशिश करेंगे वो है रोज़ा रखने की वजूहात। रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं? खुदा के मुक़द्दस कलाम में जो मतन हमने पढ़ा है ये 2 आयात पर मुश्तमिल है और उसमें एक सवाल किया गया। मैंने चंद दिन पहले इस बात का जिक्र भी किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रोज़े का जिक्र किया है कि जो रोज़ा यीशु मसीह के लोगों को रखना चाहिए, वो रोज़ा तो ऐसा है कि उसमें हमें एक दूसरे से सवाल भी नहीं करना चाहिए कि आपने रोज़ा रखा है या आपने कितने रोज़े रखे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तू रोज़ा रखे तो अपना मुंह धो, अपने चेहरे को उदास ना बना, अपने सर में तेल डाल, ताकि लोग नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है वो तुझे रोज़ादार जाने और इसका अजर खुदा की तरफ से होगा। अब सवाल किया गया है क्योंकि माहौल ही ऐसा है। माहौल कैसा है कि फ़की और फरीसी हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखते हैं और ना सिर्फ वो रोज़ा रखते हैं बल्कि वो लोगों को दिखाते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह ने एक तमसील कही कि एक फरीसी आया है, एक मसूल लेने वाला आया है, दोनों खुदा की हुजूरी में दुआ करने के लिए आए और फरीसी क्या कह रहा है कि मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ। तो यहाँ पर सवाल क्या है? यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? हम लोग रोज़े रखते हैं, फरीसी रोज़े रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। और मेरे अजीज़ों, जब हम गैर मसीही लोगों में जाते हैं तो वो भी हमसे यही सवाल करते हैं, आप लोग रोज़े आप पर फ़र्ज़ हैं?
یا یہ اختیاری ہیں؟ روزے آپ سب لوگ رکھتے ہیں؟ کتنے بچے روزہ رکھتے ہیں؟ کتنی دیر کا روزہ آپ رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہم سے بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پر ہمیں یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ لیکن مسیحی ایمانداروں کے لیے یہ بات یسوع مسیح نے بالکل فرق کی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو یہ کسی کو بتانے کی بات نہیں ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ ہی اس میں ایسی بات ہے کہ آپ اسپرچولی پراؤڈ ہو جائیں، روحانی طور پر آپ مغرور ہو جائیں، متکبر ہو جائیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ یسوع مسیح کی تعلیم جو تھی، یا ان کا تعلیم دینے کا طریقہ جو تھا، وہ ایسا تھا کہ لوگ اس کی بات کو سمجھ سکیں۔ مثال دے کر بات کرتے تھے، تمثیل دے کر بات کرتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، بلکہ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ آئے، لوگ سنیں، کیونکہ وہ ایک ماہر استاد تھا۔ یسوع مسیح کی تعلیم، ان کی منادی کو، اس کی خدمت کو ہم 3 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ وہ ایک ماہر استاد تھا، ایک ٹیچر تھا، وہ ایک ماہر مناد تھا، ایک پریچر تھا، اور وہ ایک ماہر شافی تھا، وہ ایک ہیلر تھا، شفا دیتا تھا۔ تو یہ تینوں جو اس کے زاویے تھے، سمتیں تھیں، ان میں وہ کسی میں بھی کم نہیں تھا۔ تو وہ ایک ماہر استاد کی طرح ان کو سمجھاتا ہے، اور مثال کیا دی ہے کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے تب تک وہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن جب دلہا ان سے جدا کیا جاتا ہے تو پھر وہ دن آئیں گے کہ وہ روزہ رکھیں گے۔ تو یہ مثال ایک عام مثال ہے کہ جب ہم کسی بیاہ پر جاتے ہیں، بارات کے ساتھ جاتے ہیں، تو کیا ہم روزہ رکھ کے جاتے ہیں؟ نہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بارات کے ساتھ جانا ہے، تو ہم نے وہاں پر کھانا بھی کھانا ہے، اس خوشی میں شریک بھی ہونا ہے۔ تو یسوع مسیح نے بتایا کہ دلہا یعنی کہ یسوع مسیح اب ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ دن آئیں گے جب ان سے وہ جدا کیا جائے گا۔ تو جدا ہونے سے کیا مراد ہے کہ یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو جسمانی طور پر وہ ان سے جدا ہوئے، لیکن روحانی طور پر وہ ان سے جدا نہیں ہوئے، کیونکہ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی آخری آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جب وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، عید قیامت المسیح کے بعد تقریباً 40 دن کے بعد ہم عید سعود بھی اس کے بارے میں سنیں گے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، تو اس وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ دن آئیں گے کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو روزہ کی دیندارانہ روایت کو اپنانے کا حق بخشا، کیونکہ روزہ ایک سخت مشق ہے جو خود ضبطی سکھاتی ہے، اور مسیح کے شاگردوں کو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے کمر بستہ اور ہمیشہ شادمان رکھ سکتی ہے، جو مسیح نے ان کو کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو میرے عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ اس کے شاگرد روزہ رکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہم دوسرے مذاہب کی طرح اس کو نہیں لیتے کہ روزے ہم پر کوئی فرض کر دیے گئے ہیں یا یہ کوئی اختیاری ہے۔ تو خدا کے لوگوں نے مختلف ماحول میں، مختلف واقعات میں اور مختلف ادوار میں روزے رکھے ہیں۔ تو میں آج کے دن تھوڑی باتیں ان واقعات کے متعلق کرنا چاہتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے
اور پھر ان کے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ تو ہمیں متی کی انجیل کے 4 باب میں اس کی پہلی 17 آیات میں، اور پھر مرکز کی انجیل کے پہلے باب میں، اور لوکا کی انجیل کے 4 باب میں، ان تمام حوالہ جات میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے کہ خدمت کی تیاری کے لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 40 دن اور رات روزہ رکھا، اور یہ بات ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت اور منادی کو شروع کرنے سے پہلے 40 دن اور رات روزہ رکھا، دعا میں گزارا، تاکہ اس بڑی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہو سکے جو خدا نے اپنے بیٹے کے سپرد کی تھی۔ تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ جب ہم کسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو کسی خدمت کے لیے دیتے ہیں، تو اس سے پہلے ضروری بات کیا ہے کہ ہم روزے اور دعا کے ذریعہ سے اپنی خدمت کا آغاز کریں۔ تو جو حقیقی طور پر ویژن کے ساتھ کسی خدمت کو کرنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزوں وہ دعا اور روزے کے ساتھ اپنی خدمت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو یسوع مسیح جو خدا تعالیٰ کا بیٹا اس دنیا میں آیا، حکمت اور معمولی الوہیت سب کچھ اس میں سکونت کرتی تھی، اس نے بھی اپنی خدمت کا آغاز روزے اور دعا کے ساتھ کیا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت اور دانائی کے حصول کے لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کوئی بہت بڑی بیماری میں ہیں تو پھر روزہ رکھیں، ہاں یہ بھی باتیں ہیں، لیکن حکمت اور دانائی کے لیے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ریزن ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں اس کی پہلی 3 آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ انطاکیہ میں جب خدا کے لوگ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے، تو روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تو جب ہم دعا اور روزے میں خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو خدا ہمیں حکمت اور دانائی بھی بخش دیتا ہے۔ تو خدا اپنے لوگوں کو حکمت دینے کے لیے بھی، دانائی بخشنے کے لیے بھی اپنے پاک روح کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم دعا اور روزے کے ذریعہ سے خدا کے ساتھ پیوستہ ہو سکیں، اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھ سکیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ غم کے اظہار کے لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ ایک حوالہ ہم پرانے عہد نامہ سے دیکھتے ہیں۔ نہمیہ کی کتاب ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑی خوبصورت کہانی اس میں موجود ہے۔ نہمیہ کی محبت اپنے شہر یروشلم کے لیے ہے، اور لکھا ہے کہ جب نہمیہ نے سنا کہ یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک جل گئے ہیں، تو کس نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ وہ بیٹھ کر رونے لگا، کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ تو غم کے اظہار کے لیے لوگوں نے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ جب ہم غم میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، کسی بیماری سے لڑ رہے ہیں یا کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، تو پھر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میرے عزیزو، توبہ کے لیے لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ جب لوگ اپنے گناہوں کا ان کا اقرار کرتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، تو لوگوں نے کیا رکھا؟ روزہ رکھا۔ توبہ کے ہم نے 3 مراحل کے بارے میں سیکھا ہے کہ توبہ کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ احساس گناہ، احساس گناہ کہ میں گناہ گار ہوں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اقرار گناہ، اپنے گناہ کا اقرار کرنا۔
اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ترک گناہ، اپنے گناہ کو ترک کر دینا۔ تو احساس جب پیدا ہوتا ہے تو توبہ کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے سنڈے اسکول میں بھی اس کہانی کو دیکھا، سلاطین کی پہلی کتاب میں اس کے 21ویں باب میں یہ کہانی جو ہے یہ اکثر ہم سنتے ہیں، اور زیادہ وقت ہم روزوں کے دنوں میں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اخیب بادشاہ ہے اور اس کا ایک محل ہے، محل کے ساتھ ایک پاکستان ہے۔ وہ اپنے محل پر وہ سیر کر رہا ہے، پھر رہا ہے، اور اس نے جب نگاہ کی تو اس نے دیکھا کہ میرے محل کے ساتھ ایک کھیت ہے، ایک پاکستان ہے۔ تو اس نے اس کے مالک کو بلایا جس کا نام یزریلی نبوت ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کھیت مجھے بیچ دے۔ تو اس کے مالک نے کہا کہ نہیں، یہ کھیت جو ہے یہ میرے باپ دادا کی میراث ہے، ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ میں اپنا کھیت تجھے بیچ دوں۔ تو اخیب بادشاہ جو ہے وہ اس بات سے تھوڑا پریشان ہے، اداس ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور اس نے اپنا کھیت مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ تو جب اس کی بیوی ایزابل اس کے پاس آئی، اس نے دیکھا کہ بادشاہ تو بڑا پریشان ہے۔ جب یہ ساری بات اس کو پتہ چلی، اس نے کہا فکر نہ کر، میں خود اس کا سارا انتظام کروں گی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بادشاہ کی انگوٹھی دی، مہر کی، اور ایک حکم نامہ جاری کیا کہ تمام لوگ جمع ہوں گے، روزے کی منادی کرائی گئی، ایک جگہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ میرے عزیزو ایک روزے کا غلط استعمال ہمیں نظر آتا ہے۔ اکثر ہم بات کرتے ہیں مذہب کا آج کہ لوگ مذہب کو استعمال کرتے ہیں، تو ایزابل نے یہاں پر روزے کو استعمال کیا تاکہ اپنی ساری سازش کو وہ عملی جامہ پہنا سکے۔ روزے کی منادی کرائی گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑا مجمع ہے، 2 جھوٹے گواہ تیار کیے گئے تاکہ وہ نبوت یزریلی کے خلاف یہ گواہی دیں کہ اس نے خدا پر بھی لعنت کی، اس نے بادشاہ پر بھی لعنت کی۔ اور جب وہ مجمع کے سامنے جو اس لیے رچایا گیا تھا، پیچھے بات کیا تھی کہ ہم نے وہ کھیت حاصل کرنا ہے، تو جب گواہی دی گئی تو اس کو سنسار کر دیا گیا اور بادشاہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ خدا نے ایلیا سے کہا کہ جا اخیب بادشاہ کو بتا کہ اس نے کیا کیا۔ ایلیا اس کے پاس گیا، اس نے بتایا کہ تو نے جان بھی لی ہے اور تو نے قبضہ بھی کیا ہے۔ لالچ دیکھیں انسان کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے اندر لالچ تھا۔ تو جب وہ مارا گیا اور اخیب بادشاہ کے پاس ایلیا یہ پیغام لے کر پہنچا کہ تیرے خاندان میں یہ سب کچھ ہوگا، تو خود کاٹ دیا جائے گا، اور جہاں پر نبوت یزریلی کا خون بہایا گیا ہے وہاں پر تیرا خون کتے چاٹیں گے۔ تو میرے عزیزو اب ہم دوسرا رخ دیکھتے ہیں اخیب بادشاہ کا، کہ جب اس کو یہ پتا چلا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا تو اس نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ وہ اپنی بری روش سے باز آتا ہے۔ اس نے روزہ رکھا ہے، اپنا بادشاہی لباس اتار دیا ہے، اس کی جگہ ٹاٹ پہن لیا ہے، راکھ پر بیٹھ گیا ہے، دبے پاؤں چلنے لگا ہے۔ تو خدا نے ایلیا سے کہا کہ دیکھ اب اخیب کیا ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو خاکسار بنا دیا، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس لیے اب اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو ایلیا نبی واپس اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ چونکہ تو نے روزہ رکھ کر توبہ کی ہے، اس لیے اب یہ بلائیں تیرے دور میں نہیں بلکہ تیرے بیٹے کے دور میں تجھ پر آئے گی۔ تو میرے عزیزو توبہ کے لیے بھی لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور تاکہ اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت مثال ہے نینوا کے لوگوں کی۔ یونا کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یونا کو بھیجا کہ نینوا میں جا کر منادی کر کہ 40 روز کے بعد نینوا کیا ہو جائے گا؟ برباد کر دیا جائے گا۔
تو جب یونا نے یہ منادی کی، ابھی ایک دن ہی ہوا تھا کہ پورے شہر میں بادشاہ نے منادی کرا دی کہ تمام لوگ، انسان، حیوان، غلہ یا رما، کوئی کچھ نہ کھائے نہ کچھ چکھے، بلکہ اس نے بھی ڈانٹ اوڑا، راکھ پر بیٹھ گیا، اپنی بری روش سے باز آئے، خدا کے حضور روزہ رکھ کر توبہ کی، تو خدا نے نینوا کے شہر کو بھی بخش دیا۔ تو میرے عزیزو، جب خدا کے لوگ روزے اور دعا کے ذریعہ سے توبہ کرتے ہیں تو یقیناً خدا اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا ہے۔ یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ دلوں کو چاک کرنا، ابھی ہم نے زبور نمبر 51 میں بھی گایا، ٹوٹی جان نو تیرے اگے جو کوئی لے کے آوے، ٹوٹے دل دی یہ قربانی تینوں یا رب آوے۔ تو شکستہ روح اور شکستہ دل جو ہے، شکستہ زندگی، یہ خدا کو پسندیدہ ہے کہ لوگ اپنے دلوں کو چاک کر کے، اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے اپنے خدا کے حضور آئیں، حقیقی توبہ کریں، روزے اور دعا کے ذریعہ سے توبہ کریں، تو خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ مقدس پطرس نے اعمال کی کتاب میں لکھا، فرمایا کہ توبہ کرو، خداوند کی طرف رجوع لاؤ، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، تو تمہارے گناہ کیا کیے جائیں گے؟ مٹائے جائیں گے، اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے۔ پھر میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ فتح حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے روزے رکھے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے قضات کی کتاب میں۔ بنی اسرائیل نے روزہ رکھا اور خدا نے قوم بنی اسرائیل کو فتح بخشی۔ اسی طرح سے ہم پرانے عہد نامہ کی کتاب آستر کی کتاب کو جب روزے کی بات کی جاتی ہے تو آستر کے کردار کو ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے۔ آستر کا کردار ایک بڑا خوبصورت کردار، بڑی خوبصورت کتاب، جس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک حکم جاری کر دیا گیا کہ یہودی قوم کو فارس کے علاقہ میں سے قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اور حکم بھی ایسا ہے کہ یہودی لوگ آگے سے جوابی وار نہیں کر سکتے۔ تو آستر نے روزہ رکھا، اس کے لوگوں نے روزہ رکھا، اور خدا نے آستر کی مدد کی، اس کو حکمت اور دانائی بخشی، اور میرے عزیزو، خدا نے یہودی قوم کو، اہل فارس نے وہاں پر فتح یاب کیا اور ان کو بچا لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی عبادت کے لیے، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کے لیے لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ لوکا کی انجیل میں ہم ایک بزرگ خاتون کا بیان پڑھتے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ حنا۔ حنا نامی ایک عمر رسیدہ نبیہ تھی، ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ تو میرے عزیزو، خدا کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو استوار کرنے کے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 40 روزوں کا دورانیہ ہے، جو 46 دنوں پر مشتمل ہے، کیا صرف ہم ان دنوں میں ہی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق ہم سال کے کسی وقت بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، روزے اور دعا کے ذریعہ سے خدا کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھ سکتے ہیں، اور اگر کہیں ہمیں کسی جگہ پر کوئی فتح چاہیے، کسی میں کامیابی چاہیے، تو پھر بھی ہم دعا اور روزے کے ذریعہ سے خدا سے مانگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو خاص دورانیہ ہے، اس میں میرے عزیزو ہمیں اپنے یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کرنے کے لیے روزے اور دعا کے ساتھ اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنی ہے، تاکہ ان خاص دنوں میں ہماری زندگی اس طرح سے ڈسپلن ہو سکے، نظم و ضبط میں آ سکے، اور یقین کریں کہ جب ہم یہ 46 دن
اس طرح سے نظم و ضبط میں ڈسپلن میں گزاریں گے تو عین ممکن ہے کہ یہ ہماری زندگی کا خاصہ بن جائے گا۔ میں نے شاید 2 سال پہلے بھی ایک مثال رکھی تھی، میں نے کہیں سے پڑھی تھی کہ کچھ نوجوان تھے، مہربانی کر کے جو سگریٹ پیتے ہیں غصہ نہ کیجیے گا، تو انہوں نے نوجوانوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ روزوں کے دنوں میں ہم سگریٹ نوشی نہیں کریں، سگریٹ نہیں پئیں۔ تو جب 46 دن گزر گئے تو ان میں سے تمام لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ اب ہم اس کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم نے 46 دن اس کے بغیر رہ کر دیکھا ہے تو ہم اس کے بغیر اب رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم کسی بری عادت کو یا کسی بھی بات کو چھوڑنے کا عہد کر لیں اور یہ 46 دن اگر ہم اس کے مطابق چل لیں تو یقین کریں کہ بہت سی باتیں ہماری زندگی سے جا سکتی ہیں جو اخلاقی طور پر کہہ لیں یا بدنی طور پر کہہ لیں یا طب کے لحاظ سے میڈیکلی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، تو ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی سے دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہ گزر جائیں 46 دن، ان میں ضرور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ 46 دن گزر جائیں اور پھر ویسے ہی پھر اگلا سال آ جائے۔ تو یہ لینٹ سیزن جو ہے یقیناً اس میں ہماری شخصی زندگیوں میں، خاندانی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آنی چاہیے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ שיר תלונה אני לך שר, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקרב של הללויה. Hallelujah, 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 hallelujah.